अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। ज़िंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे दोराहे पर ला खड़ा करती है जहाँ से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। मेरा नाम असद है कि एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा से ही मुश्किलात में घिरी रही, मगर जो अंधेरी रात मेरे नसीब में लिखी थी, शायद वो किसी दुश्मन के हिस्से में भी ना आए। मैं एक मामूली ख़ानदान से था। वालिद बीमार रहते थे और वालदा घर के कामकाज में लगी रहती थीं। गुर्बत हमारी दहलीज पर हमेशा साया किए बैठी रहती। कभी पैसों की कमी, कभी रोज़गार की अदम दस्तयाबी और कभी खुद एतमादी की कमी ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद भी बार बार जॉब के इंटरव्यूज़ देना और बार बार इनकार सुनना मेरी खुदी को चकनाचूर कर रहा था। मैं हर रात बिस्तर पर यह सोच कर सोता कि शायद कल कोई अच्छा दिन आएगा, मगर हर सुबह पहले से ज़्यादा मायूसी लेकर तुलू होती थी। मेरी शादी भी हालात के दबाव में ही हुई। बीवी अच्छी थी, मगर मेरा गुस्सा और हालात की तंगी उसे भी मुतासिर करने लगी। छोटे छोटे बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करना, स्कूल की फ़ीस, बीमार वालिद का इलाज, ये सब कुछ मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। मैंने कई मरतबा मुख्तलिफ़ शहरों में नौकरी तलाश की, हत्ता के रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज़ भी लिया, मगर सब बेकार। एक दिन तो ऐसा भी आया कि घर में कुछ खाने को भी नहीं था। बीवी के आंसू, बच्चों की भूख और वालदा की बेबसी, ये सब मेरे वजूद को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। एक सुबह जब मैंने अपनी बीवी को चूल्हे के सामने बैठे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बच्चों में बांटते देखा तो मेरा ज़ब्त जवाब दे गया। मैंने महसूस किया कि मैं अब अपने ख़ानदान का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। मेरी डिग्री, मेरी काबिलियत, सब कुछ बेकार महसूस हो रहा था। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद ये अज़ियत नहीं झेल सकता। मैंने अपने आप से कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है। नहर के किनारे जाने का इरादा कर लिया। ये वो नहर थी जिसका बहाव इतना तेज़ था कि अगर कोई इसमें गिरता तो वापस आना नामुमकिन था। मैंने आखिरी बार अपने माँ बाप की सूरत को दिल में बसाया। बच्चों की मासूम हंसी याद आई, बीवी के आंसू आंखों के सामने लहराए, मगर अंदर का सारा हौसला ख़त्म हो चुका था। मैंने अपने पुराने जूते पहने, जेब में कुछ सिक्के डाले और खामोशी से घर से निकल गया। बाहर की हवा में एक अजीब सी खुनकी थी, जैसे पूरी कायनात मेरे अंदर के दुख को महसूस कर रही हो। जब मैं नहर के करीब पहुंचा तो पुल के किनारे खड़े होकर जिंदगी के तमाम गमों को अपने अंदर समेट लिया। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ पर हमेशा पुलिस के अहलकार तैनात रहते थे, मगर उस दिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतवार का दिन था और शायद पुलिस वाले कहीं आराम कर रहे थे या चाय पीने गए हों। पुल सुनसान था। मैंने दिल में सोचा कि ये बेहतरीन मौका है। आज कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। आज मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगा। आंखें बंद की और दिल ही दिल में खुदा से माफ़ी मांगी कि मैं खुद को ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे हर दुख, हर आंसू, हर पछतावा मेरे वजूद से निकलकर इस पानी में बह जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैंने पुल की रेलिंग पकड़कर छलांग लगाने की कोशिश की, अचानक किसी ने पीछे से मेरा बाजू पकड़कर ज़ोर से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं एकदम पीछे गिरा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़ा था। वर्दी में मलबूस, शायद कोई पुलिस वाला था। उसकी आंखों में गुस्सा और फिक्र दोनों अयां थे। उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इस तरह खुद ही कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, उन सब का क्या होगा तुम्हारे बाद? उसके अल्फाज सुनकर मैं और भी ज़्यादा रो पड़ा। मैंने बमुश्किल आंसू पोंछे और थकी हुई आवाज़ में कहा, भाई साहब, आपको क्या मालूम कि गुर्बत क्या होती है? आपने कभी अपने बच्चों को भूखा सोते देखा है? मैं खुद को हर रोज़ मरता हुआ महसूस करता हूँ। बस असल आज मैं मरना चाहता हूँ।
وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، شاید میرے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے میرے کندھے کو تھپتھپایا اور کہا، دیکھو بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہے ہو، مگر اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو میں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر پہلے تو یقین نہ آیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ دیر فون پر بات کی، پھر میری طرف مڑ کر کہا، آج ہی ایک دوست نے سعودیہ سے کال کی ہے، وہاں ایک جگہ ملازمت ہے، میں تمہارے لیے وہ ویزا اور پاسپورٹ کا انتظام کروا سکتا ہوں۔ تم بس اپنے حوصلے کو زندہ رکھو اور وعدہ کرو کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میرے ٹوٹے ہوئے ارمانوں میں پھر سے زندگی کی رمق آ گئی ہو۔ آنکھوں میں امید کے آنسو اتر آئے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس اندھیرے میں بھی ایک نیا چراغ دکھا دیا ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں اس دن واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک نئی اور عجیب داستان کی شروعات ہے، جس میں نہ صرف میری زندگی بلکہ میری تقدیر بھی بدلنے والی ہے۔ میرے دل میں کئی دن بعد پہلی بار امید کی کوئی روشنی نظر آئی تھی۔ وہ نوجوان پولیس والا جیسے ایک فرشتہ بن کر میری زندگی میں آیا تھا۔ میں اب تک اسی ششپنج میں تھا کہ واقعی یہ سب حقیقت ہے یا بس میرے خیالات ہیں۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو میری حالت اب بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں میں روتے روتے سوجن آ گئی تھی، لیکن دل میں وہ جملے مسلسل گونج رہے تھے جو اس اجنبی نے کہے تھے، تم حوصلہ رکھو، اللہ محنت کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی بیوی نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے بچوں نے میری طرف ایسے دوڑ کر آنا چاہا جیسے وہ محسوس کر رہے ہوں کہ ابا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ میری والدہ نے آہستگی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں اپنی نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے چپ چاپ پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا اور آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میں کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر رندھی ہوئی آواز میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے نہر پر جانے کی وجہ، اپنی ہمت کا ٹوٹ جانا اور پھر اس اجنبی پولیس والے سے ملاقات اور اس کی پیشکش کے بارے میں کھل کر سب کچھ سنا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والدہ سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ان کے بیٹے کو نئی زندگی مل گئی۔ اسی شام پولیس والے کی کال آئی۔ اس نے میرا شناختی کارڈ، میرا نام اور تعلیمی اسناد کی تفصیل پوچھی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ ویزے اور پاسپورٹ کا بندوبست خود کر لے گا۔ اس نے ایک بات اور کہی، بس تم وعدہ کرو کہ جب تمہاری نوکری لگ جائے گی تو اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا مجھے بھی بھیجتے رہنا تاکہ میں بھی اور لوگوں کی مدد کر سکوں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ اس نوجوان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر دے جیسے اس نے آج میری زندگی بدل دی۔ اگلے چند دن بہت تیزی سے گزرے۔ پولیس والا اپنا وعدہ نبھاتا رہا۔ اس نے میرے کاغذات جمع کروا دیے، تصویریں بنوائیں، میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا لیے۔ اس سارے عمل میں میں خود کو جیسے کسی خواب میں محسوس کر رہا تھا۔ ہر دن جب کوئی نئی اطلاع آتی کہ تمہارا ویزا پروسیس ہو گیا ہے یا پاسپورٹ بن گیا ہے، میرا دل شکر سے بھر جاتا۔ میرے گھر والوں کے چہرے پر بھی خوشی لوٹنے لگی۔ بچوں کی شرارتیں، بیوی کی مسکراہٹ، والدہ کی دعائیں، سب میں پھر سے امید نظر آنے لگ گئی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب مجھے بتایا گیا کہ اگلے ہفتے تمہاری فلائٹ ہے۔ اس لمحے میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا۔ میں نے کبھی پاکستان سے باہر جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی غیر ملکی زبان سے واقف تھا، لیکن زندگی کو بدلنے کی امید مجھے اندر سے مضبوط کر رہی تھی۔ پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ سعودیہ میں اس کے ایک دوست ہیں جو وہاں کے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بیوی سے رخصت لی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن تھما دیا اور کہا، اسے اپنے پاس رکھنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بچوں نے میرے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا کہ جلدی واپس آ جانا۔
والدہ نے اپنی پسندیدہ دعا میرے کانوں میں بڑھ کر پھونک دی۔ ایئرپورٹ پہنچتے وقت میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ ہر لمحہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ غیر ملک میں کیسے رہوں گا؟ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے؟ زبان کیسے بولوں گا؟ مگر پھر ماں کی دعا، بیوی کی ہمت افزائی اور اس اجنبی کی دی ہوئی امید یاد آ جاتی تو دل کو کچھ سکون مل جاتا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا۔ فلائٹ میں میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ میرا یہ سفر کامیاب بنا دے، مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے نے میرے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بار جا رہے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، اللہ سب آسان کرے گا، بس نیت صاف رکھنا اور کسی کے ساتھ برا نہ کرنا۔ غیر ملک میں صرف محنت کام آتی ہے۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ سعودی عرب پہنچنے پر ایئرپورٹ کی چمک دمک اور وہاں کے سخت قوانین نے مجھے اور زیادہ ڈرا دیا، مگر پولیس والے کے دوست نے مجھے واپس وہیں آ کر ریسیو کیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر فیکٹری لے گیا۔ شروع میں کچھ دن سمجھنے میں مشکل ہوئی، مگر پھر میں نے خود کو نئے ماحول میں ڈھال لیا۔ اب مجھے ہر دن صبح فیکٹری جانا، شام کو واپس آ کر کمرے میں آرام کرنا اور کبھی کبھار ویڈیو کال پر گھر والوں سے بات کرنا، یہی معمول بن گیا۔ ان سب دنوں میں میرے دل میں مسلسل شکر کا جذبہ بڑھتا گیا۔ میں رات کو جب سونے لگتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے موت کی دہلیز سے نکال کر پھر سے جینے کی امید دے دی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ سعودیہ آنا میرے لیے ایک خواب کی طرح سے تھا، لیکن اس خواب کے پردے میں چھپی حقیقت بہت کڑوی اور تلخ تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی سعودی عرب کی گرم ریت بھری ہواؤں نے مجھے جیسے ایک نئی دنیا میں دھکیل دیا۔ وہاں کا ماحول، لوگ، زبان، سب کچھ اجنبی، سب کچھ نیا۔ پولیس والے کے دوست نے میری کافی مدد کی۔ وہ خود بھی ایک محنتی انسان تھا اور کئی سالوں سے یہاں مقیم تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹھہرایا، جہاں مزید 4 پاکستانی مزدور بھی رہتے تھے۔ کمرے کی حالت بہت سادہ، بلکہ یوں کہیے کہ نہایت مشکل تھی، مگر میں نے دل کو تسلی دی کہ ہر شروعات مشکل سے ہی ہوتی ہیں۔ فیکٹری میں کام کا آغاز ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں زندگی صرف جسمانی محنت اور برداشت کے نام پر ہے۔ گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر ہر روز تقریباً 12 گھنٹے کام کرنا یہ میرے لیے آسان نہ تھا۔ ہاتھوں میں چھالے پڑنے لگے، مگر دل میں گھر والوں کا خیال اور اپنے حال کی غربت مجھے ہمت دلاتے رہے۔ میں نے ہر مشکل لمحے کو اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ شروع کے چند ہفتے ایک عذاب تھے، زبان نہ آتی تھی، سپروائزر کی سخت باتیں کبھی کبھی دل دکھا دیتی، مگر دل میں یہ بھی تھا کہ شاید چند مہینے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فیکٹری میں میرا کام تھا لوہے کے راڈز کاٹنا اور بعض اوقات بھاری مشینیں چلانا۔ یہ کام نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دینے والا تھا، بلکہ بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا تھا۔ کئی بار میری انگلیاں چوٹ کھا جاتی یا کپڑے میں لوہے کی چنگاریاں لگ جاتی، مگر پھر بھی میں صبح سے شام تک یہی سوچتا رہتا کہ بس کچھ پیسے بچا کر گھر والوں کو بھیج دوں۔ بیوی کا چہرہ، بچوں کی ہنسی، ماں کی دعائیں، سب کچھ مجھے اس اذیت کو جھیلنے کا حوصلہ دیتے تھے۔ پہلی تنخواہ جب ملی تو میں نے آدھی اپنے گھر والوں کو پاکستان بھیج دی اور باقی سے کمرے کا کرایہ اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پہلی بار بیوی کی آواز میں امید اور ماں کی دعا میں خوشی محسوس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب گھر میں کچھ بہتری آنے لگی ہے، بچے اسکول جانے لگے ہیں اور گھر کی رونق واپس آنے لگی ہے۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میری تمام محنت رنگ لا رہی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور دل ہی دل میں پولیس والے اور اس کے دوست کو دعائیں دیتا۔ لیکن قسمت کو شاید ابھی میرا امتحان مزید لینا تھا۔ کچھ ہی مہینے بعد فیکٹری کے مالک نے اچانک چند مزدوروں کو کام سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ بس قسمتی سے میں بھی ان میں شامل تھا۔
ایک دم میری دنیا پھر سے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ فیکٹری کے دروازے سے نکلتے وقت یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے زمین ہی نہیں رہی۔ اب کوئی روزگار نہیں تھا، جیب میں زیادہ پیسے نہیں تھے، اور سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے بغیر نوکری کے رہنا مشکل تھا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، واپس پاکستان بھی جا نہیں سکتا تھا کہ ویزا اور ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ پھر کئی دن ایسے ہی گزرے جب کھانا بس روٹی اور پانی پر محدود ہو گیا۔ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہی سالن میں کئی لوگ روٹی ڈبو ڈبو کر کھاتے۔ اسی حالت میں جسم مزید کمزور ہوتا گیا، مگر میں گھر والوں کو سچ بتانے سے گریز کرتا رہا۔ میں نے ہمیشہ ویڈیو کال پر انہیں مطمئن رکھا، جھوٹا ہی صحیح، لیکن انہیں کبھی فکر میں مبتلا نہیں کیا۔ ہر رات اللہ کے حضور دعا کرتا کہ یا رب میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، میری محنت کو رائیگاں نہ جانے دے۔ پھر ایک دن میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری تقدیر ہی بدل دی۔ میں ایک روز سڑک پر جا رہا تھا، جیب میں کچھ پیسے تھے اور دماغ میں سینکڑوں سوال۔ اچانک ایک لمحے روب دار عربی نے میرا کاندھا ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شیشے کی بوتلیں تھیں جو میرے ٹکرانے سے نیچے گر کر چکنا چور ہو گئیں۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ عرب ملک میں رہتے ہوئے مقامی لوگوں سے الجھنا بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، مگر زبان کی رکاوٹ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے عربی میں کچھ بھی کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بس سوری، معاف کیجیے گا کہتا رہا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس عربی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر نرم لہجے میں مجھ سے اردو میں بات کرنا شروع کر دی۔ میں اس کا لہجہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تم پاکستانی ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ بولا، فکر نہ کرو، میں کئی بار پاکستان جا چکا ہوں، اردو سمجھتا ہوں۔ اس کے اس جملے نے میرا ڈر کم کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں اور میری حالت کیوں اتنی خراب لگ رہی ہے۔ اس وقت پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے میں نے اپنے دل کی پوری کہانی کہہ ڈالی۔ پاکستان میں غربت، جاب نہ ملنا، سعودیہ آ کر فیکٹری میں کام کرنا، پھر اچانک ہی نکال دیے جانا اور اب بے روزگار پھرنا، یہ سب سچ سچ کہہ دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، آؤ میرے ساتھ چلو، شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دل میں ایک انجانی امید پیدا ہوئی، شاید اب قسمت کو پھر سے میرے حق میں بدلنا تھا۔ اب میری زندگی پھر سے ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ سعودیہ آ کر میں نے جو کچھ جمع کیا تھا سب ختم ہو چکا تھا۔ گھر والوں کو اب باقاعدگی سے پیسے بھیجنا تو درکنار، اپنی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ میں فیکٹری سے نکالا جا چکا تھا اور شہر کی سڑکوں پر جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے جوتے گھس گئے تھے۔ کئی بار چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں جا کر پوچھا کہ کہیں برتن دھونے یا صفائی کے لیے آدمی چاہیے، لیکن ہر جگہ جواب نفی میں آتا، اور کبھی کبھار تو لوگ عجیب نظروں سے گھور کر نکال دیتے۔ پردیس میں اجنبیت ایک الگ ہی عذاب ہوتی ہے، خاص طور پر جب زبان اور تعلقات نہ ہوں۔ شام کو جب پیٹ میں کچھ ڈالنے کو نہیں ہوتا تو انسان کا دماغ بھی ٹھیک کام نہیں کرتا۔ ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ اور پھر مایوسی دل کو گھیر لیتی ہے۔ ایک شام جب میں سڑک کے کنارے ایک پرانی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹا ہوا تھا، آسمان پر تارے گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش اب کوئی معجزہ ہو جائے۔ زندگی کی اتنی باغ دوڑ کے بعد اب بس حوصلہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ میں ہر روز مسجد جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ آج کل نہ صرف جسم بلکہ روح بھی تھک چکی تھی۔ اسی عالم میں ایک دن صبح اٹھا، چادر لپیٹ کر ایک قریبی ہوٹل کی طرف چل پڑا کہ شاید کچھ کام مل جائے۔ سڑک پر چلتے چلتے اچانک وہی عربی شیخ سامنے نظر آ گیا جس سے چند روز پہلے میری ٹکر ہوئی تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے براہ راست پوچھا، ابھی تک کوئی کام ملا؟ میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنی حالت بتا دی۔ میں نے اسے اپنی غربت، نوکری جانے اور در بدر پھرنے کی داستان سب سنا دی۔ میرے چہرے کی تھکن، آنکھوں کی اداسی اور کپڑوں کی حالت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے سب کچھ سنا اور پھر خاموش ہو گیا۔
مجھے لگا شاید وہ اب بھی کوئی ہمدردی جتا کر آگے بڑھ جائے گا، مگر اس نے مجھے حیران کر دیا۔ شیخ کی عمر 60 سال کے قریب رہی ہوگی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی اور شفقت تھی۔ اس نے کہا، دیکھو بیٹا، میری اپنی بھی ایک مشکل ہے۔ میری بیوی کافی بیمار اور معذور ہے۔ دونوں ٹانگیں اس کے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں۔ ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں اور میں خود زیادہ تر وقت باہر ہی گزار دیتا ہوں۔ اس کی خدمت کے لیے مجھے ایک مخلص ملازم کی تلاش ہے جو اسے سنبھال سکے، اس کے قریب رہ سکے اور اس کے کام کا خیال رکھ سکے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کئی ملازم آئے اور گئے، مگر کوئی ٹک نہیں سکا۔ اب مجھے تم میں اپنے بیٹے جیسی معصومیت اور دیانت نظر آتی ہے۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں یہ کام دے سکتا ہوں۔ اس کی پیشکش سن کر پہلے تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ سعودی عرب میں، وہ بھی کسی عربی کے گھر میں، صرف اس کی بیوی کی خدمت کے لیے۔ نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی فیکٹری، نہ شاپ۔ دل میں ڈر اور امید دونوں ساتھ ساتھ جاگ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، مجھے اس کام میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ مسکرایا اور بولا، بس میری بیوی کے کھانے پینے، دوا اور روزمرہ کے کام سنبھالنے ہیں۔ جب تک میں گھر پر نہیں ہوتا تم اس کا خیال رکھنا، جو وہ کہے عزت سے پورا کرنا، اور اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 ریال ماہانہ دوں گا۔ 1,00,000 ریال؟ یہ سن کر تو میری سانس ہی رک گئی۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ کہیں سننے میں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ یہ رقم میرے خوابوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ پاکستان کے حساب سے تو یہ کئی لاکھ روپے بنتے تھے۔ دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی انجانا ڈر بھی محسوس ہوا۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کہیں کوئی فراڈ تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور مقصد ہو؟ لیکن شیخ کے چہرے پر سچائی اور سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری ہچکچاہٹ دیکھ کر مزید وضاحت کی، بیٹا، میں نے یہ فیصلہ اپنے دل کی آواز سن کر کیا ہے۔ میری بیوی کے ساتھ کوئی خوش دلی سے نہیں رہا، بس اپنے فائدے کے لیے۔ مجھے تم میں ایک نرمی اور خلوص نظر آتا ہے۔ تم میرے گھر چلو، میری بیوی سے ملو، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو کام شروع کر دینا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا میں کہ کیسے میرے رب نے مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلا دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بیوی اور بچوں کے چہرے پھرنے لگے۔ ماں کی دعا گونجنے لگی۔ شاید یہ سب اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ شیخ کا گھر شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا بنگلہ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سکوت اور تنہائی کا احساس ہوا۔ دروازے پر ایک پرانی ویل چیئر رکھی ہوئی تھی اور اندر ایک بڑے کمرے میں ایک دبلی پتلی سفید بالوں والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران مگر نرم تھیں۔ شیخ نے میرا تعارف کروایا۔ اس نے سر ہلا کر مجھے خوش آمدید کہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی تکبر، بس ایک عجیب خاموشی اور برداشت کا عکس تھا۔ میں نے ادب سے اسے سلام کیا اور دل ہی دل میں عزم کیا کہ میں اس گھر کو اپنا فرض سمجھ کر سنبھالوں گا۔ شیخ نے مجھے کمرہ دے دیا، کچھ ضروری ہدایات دیں اور تاکید کی کہ اس کی بیوی کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھوں۔ میرے لیے جیسے قسمت نے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ کچھ لمحے بعد جب میں نے اپنے موبائل میں پاکستان کال کی، بیوی اور ماں کو یہ خوشخبری سنائی، تو سب کے چہروں پر ایک عجیب سکون آ گیا۔ اب اللہ کا شکر ہر لمحہ لبوں پر تھا۔ میری زندگی میں اب ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اس معذور خاتون کو بھی اپنی ماں سمجھ لیا تھا۔ ابھی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ خدمت میری تقدیر ہی بدل ڈالے گی۔ شیخ کے گھر کی فضا شروع میں میرے لیے اجنبی تھی، مگر میری اپنی ضرورت اور نیت کی سچائی کا احساس تھا مجھے۔ اس گھر میں جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں ایک عجیب سی تنہائی اور خاموشی کا راج تھا۔ شیخ کا زیادہ وقت کاروبار یا دوروں میں گزرتا۔ وہ اکثر چند دن کے لیے شہر سے بھی باہر چلا جاتا یا کبھی دیر رات واپس آتا۔ اس گھر کی اصل مکین اب اس کی معذور بیوی ہی تھی، جو کئی سالوں سے اپنی ٹانگوں کے فالج کی وجہ سے ایک ہی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس عورت کی عمر 55 یا 60 کے درمیان رہی ہوگی۔
وہ لمبے بالوں کو سفید سکارف میں لپیٹے رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہری اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو بیماروں والا اضطراب تھا، نہ ہی امیروں کا غرور، بس ایک عجیب سی بردباری اور صبر کی چادر تنی رہتی۔ اس نے پہلے ہی دن مجھے چند ضروری ہدایات دی۔ بیٹا، میرے ناشتے اور دوائی کا وقت نہ بھولنا۔ چاہے کچھ ہو تو خود ہی میں بتا دوں گی، مجھے جو بھی ضرورت ہوگی۔ بہت زیادہ باتیں مجھے پسند نہیں، بس خاموشی سے اپنا کام کرو اور وقت پر سب کچھ پورا کر دو۔ شروع کے چند دنوں میں اس کے کمرے کی صفائی کرتا، اس کا کھانا گرم کرتا، دوائی دیتا اور وہاں اس کی ویل چیئر کو دھوپ میں لے جاتا۔ شام کو جب وہ تھک جاتی تو میں اس کے لیے ہلکا سا دودھ لے کر آتا۔ اس کے شوہر کی ہدایات بھی یہی تھیں کہ اس کی بیوی کو آرام، عزت اور وقت پر دوا ملتی رہے۔ میں نے اپنا دل لگا کر اس خدمت کو انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ ہر رات جب میں اس کے دروازے پر جا کر سلام کرتا تو وہ آہستہ سے کہتی، شکریہ بیٹا، تم جا کر سو جاؤ۔ کچھ دن بعد ایک عجیب بات محسوس ہونے لگی۔ اس عورت نے ایک رات سونے سے پہلے مجھے آواز دی اور کہا، بیٹا یہ گلاس لے جاؤ، اس میں دودھ ہے، میں نے اس میں زیتون کا تیل ڈالا ہے، تم بہت کمزور ہو گئے ہو، روزانہ رات کو یہ پی لیا کرو، اس سے صحت بہتر ہو جائے گی۔ پہلے پہل تو مجھے عجیب سا لگا۔ دل میں ایک خیال آیا کہ شاید یہ ایک رسم یا روایت ہے یا بس ہمدردی کے اظہار کے لیے کر رہی ہے۔ میں نے وہ دودھ لے لیا اور سوچا کہ اس میں کچھ خاص تو بات ہوگی۔ دودھ کے ذائقے میں ایک ہلکی سی تلخی آتی، مگر زیتون کے تیل کی خوشبو بھی ساتھ ساتھ ہوتی۔ اگلی رات پھر اس نے وہی دودھ دیا اور مجھے تاکید کی کہ تم نے کافی فاقے کیے ہیں، جسم کمزور ہو گیا ہے۔ زیتون کا تیل جگر اور جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، پی لو، اللہ شفا دے گا۔ یوں چند دن گزر گئے۔ اب میرا معمول بن چکا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اس عورت کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لینا اور پینا۔ دھیرے دھیرے میں نے محسوس کیا کہ میری صحت سنبھلنے لگی ہے، جسم میں طاقت آ رہی تھی، چہرے کی زردی کم ہونے لگی تھی اور نیند بھی اچھی آنے لگی تھی۔ اس دوران اس عورت کے رویے میں بھی ایک چھپا ہوا خلوص ابھرنے لگا۔ وہ عام طور پر کسی سے زیادہ بات نہ کرتی، مگر جب میں کسی کام میں دیر کر دیتا تو بہت آرام سے سمجھا دیتی، کبھی ناراض نہ ہوتی۔ کئی بار اس نے مجھے اپنی جوانی کی کہانیاں سنائیں، پاکستان کے کسی علاقے کی مٹی کی خوشبو، اپنے والد کا تذکرہ اور اپنے بچپن کے واقعات۔ مگر ایک بات ہمیشہ نمایاں رہی، وہ ہر کسی پر جلد اعتبار نہیں کرتی تھی، مگر میرے خلوص نے اس کا دل نرم کر دیا تھا۔ دوسری طرف شیخ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ سرد مہری اور ایک فاصلے کا رہا۔ شاید وقت اور حالات نے ان کے بیچ ایک دیوار سی کھینچ دی تھی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے حوالے سے اکثر چپ رہتی، کبھی بس اتنا کہتی، زندگی میں صبر اور شکر ضروری ہے، باقی سب آزمائشیں ہیں۔ میری خدمات کا معاوضہ جیسا وعدہ ہوا تھا ہر مہینے وقت پر مل جاتا۔ میں جب پاکستان اپنے والدین اور بیوی کو پیسے بھیجتا، ان کی خوشی سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے۔ اب میں اس گھر میں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتا تھا۔ میرے اور اس معذور عورت کے بیچ ایک خاموش محبت اور احترام کا رشتہ بن گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے کمرے میں پڑی ایک پرانی کتاب کو بھی نوٹ کرنا شروع کیا، جس میں وہ کبھی کبھار کچھ لکھتی یا پڑھتی رہتی تھی۔ وہ کتاب میری سمجھ سے باہر تھی، مگر مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ زندگی اب ایک خاموش مگر پرامن راستے پر چلنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہی خاموش خدمت اور یہ زیتون کا تیل میری تقدیر میں کتنا بڑا انقلاب لانے والا ہے۔ ان دنوں میرا معمول سادہ مگر عجیب تھا۔ صبح سویرے اٹھتا، گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹاتا، معذور خاتون کے لیے ناشتہ اور دوا تیار کرتا اور اس کی ویل چیئر کو کبھی صحن میں کبھی کمرے میں دھوپ یا ٹھنڈی جگہ پر لے جاتا۔ شیخ اکثر گھر سے باہر رہتا، اس لیے اس عورت کی مکمل ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ ہر دن ہر لمحہ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا ایک بیٹے کا اپنی بے بس ماں کے ساتھ ہونا چاہیے۔
وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی، کبھی کبھی کچھ کہہ دیتی، کبھی کچھ مانگ لیتی، مگر زیادہ وقت خاموشی میں گزارتی۔ اس کی خاموشی میں نہ جانے کتنی کہانیاں دفن تھیں۔ مجھے اس کے کمرے کی فضا میں اکثر ایک ہلکی سی اداسی اور ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی، شاید زیتون کے تیل کی یا شاید برسوں کی محرومیوں کی۔ زیتون کے تیل والا دودھ اب میرے لیے ایک راز بن چکا تھا۔ ہر رات وہ خود گلاس بھر کر مجھے دیتی اور بڑے پیار سے کہتی، بیٹا تمہاری صحت بہتر ہو رہی ہے نا؟ بس یہ زیتون کا تیل پیو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں جب خود چھوٹی تھی تو میری والد ہر روز یہ تیل پلایا کرتے تھے مجھے۔ پہلے میں نے اس تیل کو محض ایک روایت سمجھا، لیکن پھر جب جسم میں طاقت لوٹنے لگتی تو مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد میرا چہرہ تر و تازہ ہو گیا، جسمانی کمزوری کم ہونے لگی اور میں محسوس کرنے لگا کہ محنت کے باوجود اب میرا بدن تھک کر ڈھیر نہیں ہوتا۔ زیتون کے تیل کی تاثیر میری ہڈیوں تک اتر چکی تھی۔ وقت کے ساتھ میں نے اس عورت کے معمولات میں بھی ایک اور چیز دیکھی۔ اس کے پاس ایک پرانی سی موٹی کاپی پڑی رہتی تھی۔ وہ جب بہت اداس یا خاموش ہو جاتی تو اس کتاب کو کھول کر پڑھتی یا پھر کچھ لکھتی رہتی۔ میں کئی بار کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھتا، مگر کبھی اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے احتیاطاً پوچھ لیا، اماں جی یہ آپ کیا لکھتی رہتی ہیں؟ وہ مسکرائیں۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آ گئی۔ بیٹا یہ میرے والد کی دی ہوئی وراثت ہے۔ وہ ایک بہت بڑے طبیب تھے۔ میں نے طب کا علم انہی سے سیکھا۔ میں بھی اپنے وقت میں دیسی نسخے اور علاج لکھتی تھی۔ پھر شادی کے بعد وقت نے یہ سب مجھ سے چھین لیا، مگر میری تنہائی میں یہ کتاب میرا سہارا بنی رہی۔ اس کے لہجے سے ایک تلخ سا فخر تھا، جیسے اس نے زندگی کی سب سے قیمتی چیز ایک طرف کر کے صرف صبر کو گلے لگا لیا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ یہ عورت جسے سب پاگل یا بیکار سمجھتے ہیں، وہ اپنے اندر کتنی باشعور اور علم والی ہے۔ اس کے اندر کی اس آگ کو میں دیکھ تو سکتا تھا مگر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ رات کو وہ حسب معمول مجھے دودھ کا گلاس دے کر کہنے لگی، بیٹا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، صبح ناشتہ جلدی کروا دینا، اور ہاں اگر میری آنکھ نہ کھلے تو شیخ کو فوراً کال کر دینا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور تھکن تھی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ میں نے دعا کی اور سو گیا۔ صبح کمرے میں گیا تو وہ عورت اپنی مخصوص جگہ پر خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ دل دھک سے رہ گیا۔ آگے بڑھا، اس کی نبض چیک کی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، آنکھیں بھر آئیں، کمرہ جیسے ایک دم مزید خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے شیخ کو کال کی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو رات سے وفات پا چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ شیخ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اگرچہ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ضبط کا رنگ غالب تھا۔ خاتون کی آخری رسومات کی ذمہ داری بھی میرے ہی حصے میں آئی۔ میں نے جیسے اپنی ماں کو دفنایا ہو ویسے اس کی قبر کے لیے انتظام کیا۔ اس دوران شیخ نے اس کے سامان کو ترتیب دینے کو کہا۔ اسی میں اس کے سرہانے کے نیچے وہی پرانی کتاب ملی جس پر بڑی احتیاط سے ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ شیخ نے اس کاغذ کو کھولا۔ اس پر اردو میں کچھ لکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے پڑھا، جس نے میری خدمت کی اسے یہ علم ورثے میں دے رہی ہوں۔ یہ میرے والد کا علم ہے، زیتون کا تیل، اس کے فائدے اور سینکڑوں دیسی علاج۔ اللہ اسے قبول کرے اور اس علم کو جاری رکھے۔ شیخ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، وہ عورت جسے میں برسوں پاگل سمجھتا رہا، وہ دراصل طب کی ماہر اور با علم تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ وہ جو زیتون کا تیل مجھے ہر رات دودھ میں ملا کر دیتی تھی، وہ میری خدمت کا جزا اور اپنے والد کے علم کا صدقہ جاریہ تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب میرے پاس علم بھی تھا، دعا بھی تھی اور ایک سچا سبق۔ خدمت، خلوص اور صبر ہی انسان کو عظیم بناتے ہیں۔ جس صبح وہ عربی عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی، کمرے کی فضا ایک دم خالی اور ویران ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بے جان لاش کے گرد بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر خاموش آنکھوں سے اسے تکا۔ میرے دل میں اس کے لیے عجیب سی محبت اور دکھ کے جذبات اکٹھے تھے۔
اس کی خدمت کرتے کرتے مجھے اس سے ایک ایسا رشتہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ میری اپنی ماں ہو۔ شیخ نے جب مجھے بلایا تو وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ اس کی بیوی اس کے لیے سالوں سے ایک خاموش مجبوری بن چکی تھی، لیکن آج وہ بھی ضبط نہ کر سکا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، اللہ تمہاری محنت اور خدمت کو قبول کرے۔ تم نے اس کے آخری دنوں کو سکون اور عزت دی۔ ڈاکٹر کے آنے اور تدفین کے انتظامات تک ہر چیز میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ اس دوران میں نے نہایت عقیدت سے اس کا جنازہ تیار کیا، اور جب اس کے سرہانے کے نیچے سامان ترتیب دینے لگا تو ایک اور راز کھلا۔ وہاں وہی موٹی کتاب پڑی تھی جو اکثر وہ پڑھتی اور لکھتی رہتی تھی۔ کتاب کے اندر ایک کاغذ تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ شیخ نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور پشیمانی صاف جھلکنے لگی۔ اس پر اردو میں لکھا ہوا تھا، جس شخص نے میری خدمت بغیر کسی لالچ کے کی، اس کے لیے یہ میرا علم، میری دعائیں اور میرے والد کی وراثت اب اس کے ہیں۔ زیتون کا تیل تمہیں اس لیے پلاتی رہی کہ میرے والد کا یہ ماننا تھا کہ یہ جسم و جان کے لیے ایک خزانہ ہے۔ جس دن تم اس راز کو سمجھ لو گے، اس دن تم جان جاؤ گے کہ زندگی خدمت اور علم سے ہی خوبصورت بنتی ہے۔ میں نے اس کاغذ کو ہاتھوں میں پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کی روح کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی حرارت اور روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ سوچا کہ کوئی عورت جو دنیا کی نظر میں لاچار، خاموش اور شاید پاگل سمجھی جاتی تھی، اس کے اندر اتنی گہرائی، اتنا علم اور اتنی دانائی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ خاموشی سے ایک اجنبی کو سونپ گئی۔ شیخ بھی اس بات پر بہت حیران تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ برسوں اس نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا، اس کے درد کو کبھی نہیں سمجھا۔ اس کے دل میں اب احساس جرم تھا اور میری آنکھوں میں عاجزی۔ شیخ نے کہا، اس نے یہ کتاب تمہارے لیے چھوڑی ہے، اب یہ تمہاری امانت ہے۔ میں نے اس کتاب کو بہت احترام سے کھولا۔ اس میں سینکڑوں صفحات پر دیسی جڑی بوٹیوں کے علاج، زیتون کے تیل کے استعمالات، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے شافی نسخے اور خود اس عورت کے تجربات درج تھے۔ کئی صفحات پر اس کے والد کی نصیحتیں بھی تھیں۔ علم کو چھپانا گناہ ہے، علم کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے کئی جگہوں پر اس نے میرے بارے میں بھی لکھا تھا، آج ایک نوجوان میری خدمت کر رہا ہے، اس کے اندر خلوص ہے، خاموشی ہے، اس میں ایک آگ ہے جسے دنیا جلا نہیں سکی۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو قیمتی محسوس کیا، جیسے میرا وجود بھی کسی کے لیے خاص تھا۔ تدفین کے بعد جب گھر واپس آیا تو شیخ نے کہا، اب تم آزاد ہو، چاہو تو یہاں رہ کر اپنا کام سیکھو، چاہو تو واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ، لیکن میری بیوی نے جو علم تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک عام مزدور سے ایک علم کے وارث بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کی کتاب کو پوری طرح سمجھوں گا، اس علم کو سیکھوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ ان دنوں میں میرے دل میں خدمت کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور ہر صفحہ میرے لیے ایک نئی دنیا کھول دیتا۔ زیتون کے تیل کے عجائبات، جڑی بوٹیوں کے راز، صحت و تندرستی کے اصول، سب کچھ اتنے سلیقے سے لکھا گیا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ اب میرے لیے زیتون کا تیل محض ایک غذائی جزو نہیں رہا تھا، بلکہ ایک امانت، ایک راز اور ایک مقصد بن چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں صرف پیسہ یا دنیاوی کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ علم اور خدمت کو اپنی اصل دولت بناؤں گا۔ شیخ نے میری خدمت کے عوض جتنا وعدہ کیا تھا وہ پیسہ بھی دیا، اور ساتھ ہی اپنے شہر میں مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور والدہ کو پاکستان فون کر کے ساری کہانی سنائی۔ وہ سن کر رو پڑیں اور ماں نے کہا، بیٹا، تمہاری خدمت کا پھل اللہ نے دنیا میں ہی تمہیں دے دیا ہے، اب اس علم کو اپنی زندگی بنا لو۔ اب میرے اندر خدمت، علم اور عاجزی کا جذبہ تھا، اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اس پاگل عورت کی وجہ سے، جسے دنیا نے کبھی پاگل، کبھی بوجھ سمجھا، لیکن اس نے مجھے خدمت اور علم کی طاقت سمجھا دی۔ کچھ دن بعد گھر کی فضا پھر ویسی ہی خاموش ہو گئی جیسی اس عورت کی زندگی میں تھی۔
اس کے جانے کے بعد پورا بنگلہ جیسے سنسان سا لگتا۔ شیخ اب اور زیادہ خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کئی بار وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اس عورت کے ماضی کے بارے میں باتیں کرتا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس عورت کی اصل کہانی کیا تھی اور وہ کیوں دنیا سے الگ اور خاموش رہنے لگی تھی۔ شیخ نے اعتراف کیا کہ وہ دونوں دراصل پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد شیخ کاروباری سلسلے میں سعودیہ آ گیا تھا اور یہاں مقیم ہو گیا۔ شروع کے چند سالوں میں دونوں ساتھ ساتھ تھے، لیکن پھر ایک خوفناک حادثے نے عورت کی زندگی پوری بدل دی تھی۔ ایک سڑک حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں۔ وہ جسمانی طور پر تو زندہ رہی مگر ذہنی طور پر ٹوٹ گئی۔ اس حادثے کے بعد شوہر اور بیوی کے بیچ فاصلے آ گئے۔ شیخ کہنے لگا، میں کچھ وقت کے لیے اس کے ساتھ رہتا، کچھ دنوں کے لیے پاکستان چلا جاتا۔ میری مجبوری بھی تھی اور خود غرضی بھی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک طرح سے اس گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا اور اس کی حالت پر بس صبر کرنا سیکھ لیا۔ وقت کے ساتھ اس عورت نے اپنے سسرال اور سسر کی طب کی وراثت کو اپنی تنہائی میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کتاب لکھنا شروع کر دی جس میں اپنی زندگی، بیماریوں کے نسخے اور زیتون کے تیل کے فوائد کو جمع کر لیا۔ شیخ نے مزید بتایا کہ اس نے پہلے ایک ملازمہ رکھی مگر اس نے گھر کا سامان چرا لیا اور کچھ رقم بھی غائب کر دی۔ شیخ نے افسوس سے کہا، کئی ملازم آئے اور گئے اور سب وہ اس کی خاموش معذوری اور کبھی کبھار عجیب رویے کو پاگل پن سمجھ کر چھوڑ جاتے۔ شاید کوئی اس کا درد نہ سمجھ سکا۔ جب میں نے آ کر اس گھر میں قدم رکھا تو اس عورت کے لیے بھی میں ایک اور عام سا ملازم ہی تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی بیزاری، بے رحمی یا غصہ نہیں دکھایا تھا۔ میں نے بس خاموشی سے اس کے ہر حکم پر عمل کیا، اس کے کھانے پینے، دوا اور آرام کا خیال رکھا۔ میں نے کبھی اس کی بیماری یا خاموشی پر کوئی منفی بات نہیں کی۔ آہستہ آہستہ اس عورت کے دل میں میرے لیے ایک عجیب سا اعتماد پیدا ہو گیا۔ اس نے مجھ پر اپنا علم، اپنی کتاب اور سب سے بڑھ کر اپنی دعائیں چھوڑ دیں۔ اب جب میں وہ کتاب پڑھتا تھا تو اس کے صفحوں پر اس کی زندگی کے زخم اور اس کے سچ صاف نظر آتے تھے۔ اس نے ہر بیماری، ہر علاج کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات بھی لکھے تھے۔ ہر صفحہ اس کے صبر، حوصلے اور انسان دوستی کی کہانی بیان کرتا تھا۔ کتاب کے ایک صفحے پر اس نے لکھا، زندگی نے مجھے اپاہج کر دیا مگر میرے والد نے سکھایا تھا کہ علم اور خدمت کبھی اپاہج نہیں ہوتے۔ زیتون کا تیل میرے لیے والد کا تحفہ تھا۔ میں نے اپنی کمزوری اور بے بسی میں اس تیل کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ بنایا اور آج میں یہ طاقت تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ شیخ اور میں جب اس کتاب کو پڑھتے تو دونوں کی آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے۔ شیخ نے کہا، میری بیوی واقعی ایک عظیم عورت تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج جب تم نے اس کی خدمت کی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ رشتہ محض قانونی یا جسمانی نہیں ہوتا، اصل رشتہ خدمت، خلوص اور احساس کا ہے۔ اس عورت کی وفات کے بعد میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا تھا۔ شیخ نے خود بھی کہا کہ اب اس گھر کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹا تم چاہو تو اب یہاں سے جا سکتے ہو یا میرے ساتھ پاکستان لوٹ سکتے ہو۔ یہ کتاب تمہاری امانت ہے، اسے اپنی آنے والی زندگی میں استعمال کرنا، اور میرے پاس جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے عوض وہ بھی تمہارا حق ہے۔ میں نے اس کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ میرے دل میں احساس تھا کہ یہ محض ایک طبی نسخہ یا جڑی بوٹیوں کا علم نہیں، بلکہ اس عورت کی زندگی بھر کی جدوجہد، برداشت، خدمت اور علم کا نچوڑ ہے۔ میں نے شیخ سے کہا، آپ کی بیوی نے مجھے ایک نیا مقصد دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس علم کو آگے بڑھاؤں، لوگوں کے دکھ درد کا مداوا بنوں اور اس عورت کے لیے صدقہ جاریہ بن کر اس کی مغفرت کی دعا کروں۔ یوں اس عربی عورت کی خاموش زندگی نے میری تقدیر بدل دی۔ جس نے کبھی خود کو بوجھ سمجھا، اسی نے مجھے وہ علم اور عزت دی جس نے میرا وجود سنوار دیا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ خدمت اور اخلاص، علم اور دعا یہی اصل دولت ہیں، اور یہ سب مجھے اس عورت کے صبر اور زیتون کے تیل کی بدولت نصیب ہوا۔ عورت کے انتقال کے بعد میرے دل میں اس کی یاد ایک مستقل روشنی کی طرح بس گئی تھی۔ میں نے اس کی کتاب کو اپنے بستر کے ساتھ رکھا، روزانہ چند صفحات پڑھتا اور بار بار سوچتا کہ آخر زندگی کا اصل مطلب کیا ہے۔
جب میں نے پہلی بار اس کتاب کے نسخے پڑھنے شروع کیے تو اس میں صرف بیماریوں کے علاج یا دیسی جڑی بوٹیوں کی باتیں ہی نہیں تھیں، بلکہ ہر صفحے پر ایک عظیم سبق چھپا ہوا تھا۔ صبر، شکر، خدمت اور قناعت کا سبق۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے زیتون کے تیل کے بارے میں لکھے گئے ابواب پڑھ کر ہوئی۔ اس میں اس عورت نے اپنے والد کی نصیحتیں، پرانے تجربات اور سائنسی حوالے بھی لکھے تھے۔ زیتون کے تیل کو اس نے روحانی طاقت کہا اور لکھا، یہ تیل صرف جسم کی کمزوری دور نہیں کرتا، یہ انسان کے اندر کی تھکن اور اداسی بھی نکال دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے یا جسمانی طاقت کمزور پڑ جائے تو زیتون کے تیل کو دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ اس کے پیچھے صرف غذائیت ہی نہیں، میرے والد کی دعا اور صدیوں کا تجربہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے نیچے اس نے میرے لیے خاص دعا بھی لکھی تھی، اللہ تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے، تمہاری خدمت کو قبول کرے اور اس علم کو تمہارے لیے باعث عزت و رزق بنا دے۔ اب میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس علم کو ضائع نہیں جانے دوں گا۔ میں نے شیخ سے کہا، مجھے اب یہاں سے جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جا کر اس علم کو سیکھوں، آزماؤں اور پھر اسی کے ذریعے دوسروں کی مدد کروں۔ شیخ نے میری بات سن کر سر ہلایا اور کہا، تم نے اپنی خدمت سے میرا دل جیت لیا ہے۔ جو رقم میں نے وعدہ کی تھی وہ سب تمہارے نام کر دی ہے۔ یہ کتاب، یہ علم، یہ تجربہ سب تمہاری محنت کا بدلہ ہے۔ جاؤ اور اپنی زندگی کو اس خدمت کا علم بنا لو۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا، اس بنگلے کے ہر کونے کو الوداع کہا اور دل ہی دل میں اس عورت کے لیے فاتحہ پڑھتا رہا۔ واپسی کا سفر میرے لیے ایک نئی امید اور ایک نئے عزم کے ساتھ تھا۔ جب میں اپنے ملک واپس پہنچا تو والدہ اور بیوی نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا جو میرے ساتھ ہوا۔ میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹا، تمہاری خدمت اور صبر کا پھل اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اب اس علم کو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی استعمال کرو۔ گھر واپس آ کر میں نے کئی ہفتے اس کتاب کو سمجھنے، اس کے نسخے آزمانے اور اس میں لکھے گئے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں گزار دیے۔ میں نے اپنے شہر کے چند مستحق لوگوں کا مفت علاج شروع کیا۔ زیتون کے تیل کے فوائد، جڑی بوٹیوں کی تاثیر اور دیسی نسخے، یہ سب کچھ میرے پاس اب ایک امانت بن چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے آنے لگے، کبھی کوئی بوڑھا، کبھی کوئی بچہ، کبھی کوئی عورت، سب میرے دروازے پر آ کر اپنے درد بیان کرتے اور میں اس کتاب سے علاج نکال کر ان کی مدد کرتا۔ میرے والدین اور بیوی نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور رفتہ رفتہ میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا۔ اب میرے پاس وہ علم، وہ تجربہ اور وہ خدمت تھی جو اس معذور عورت کی بدولت نصیب ہوئی۔ ایک دن کتاب کے آخر میں اس عورت کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک آخری تحریر نظر آئی، جو شخص میرے دکھ اور خدمت کا بوجھ اپنے سر لے گا، میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت دے۔ اگر وہ علم آگے بڑھائے گا تو میں اپنی قبر میں بھی اس کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ یہ جملے پڑھ کر میں سجدے میں گر گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر اللہ سے دعا کی، یا رب، اس عورت کی مغفرت فرما اور اس کے علم کو میرے لیے ذریعہ شفا، عزت اور نفع بنا دے۔ وقت کے ساتھ میری پہچان ایک دیسی طبیب کے طور پر ہونے لگی۔ لوگوں کو امید، شفا اور سکون دینے کا جو سفر اس عورت کی خدمت سے شروع ہوا تھا، اب وہ میرا مقدر بن چکا تھا۔ میں نے ہر ضرورت مند کو اپنا بھائی سمجھا، ہر مریض کو اپنا عزیز جانا اور ہر مشکل وقت میں اس کتاب کے نسخوں کو آزمایا۔ زندگی اب ایک نئی روشنی، نئی عزت اور بے مثال سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے لیے اب زندگی ایک نئی سمت میں جا چکی تھی۔ وہ جو کبھی تھکن، مایوسی اور غربت سے بھری ہوئی تھی، آج عزت، علم اور خدمت سے روشن ہو گئی تھی۔ میں نے جب اپنے شہر میں اپنی محنت اور اس عورت کی عطا کردہ کتاب کے نسخے کے ساتھ علاج شروع کیا تو لوگوں میں حیرت اور امید دونوں پیدا ہوئیں۔ جو لوگ کبھی مجھے ایک ناکام، بے روزگار اور مایوس نوجوان سمجھتے تھے، اب وہ میرے پاس اپنے پیاروں کے علاج اور دعاؤں کے لیے آتے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی عاجزی اور اللہ کے حضور شکر گزاری پیدا ہو چکی تھی۔ میری بیوی جو کبھی میری غربت اور لاچاری پر آنکھیں نم کر لیتی تھی، اب فخر سے میرا ہاتھ تھامتی۔ میرے والدین جن کے چہرے ہمیشہ فکر مند اور غمزدہ رہتے تھے،
اب وہ بھی مطمئن اور خوش نظر آتے۔ میرے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ برکت، خوشی اور ایک روحانی سکون چھا گیا تھا۔ میری والدہ اکثر قرآن پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا اللہ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کے دل میں صبر، خدمت اور علم ڈال دیا، اسے سلامت رکھ اور اس کی نسلوں میں بھی یہ روشنی جاری رکھ۔ میری زندگی میں سب سے بڑا انعام وہ عزت، وہ مقام تھا جو خدمت سے ملا۔ اب جب میں کسی مریض کی خدمت کرتا، اس کی بیماری میں کمی دیکھتا یا کسی غریب کی دوا مفت دیتا تو دل میں ایک بے نام خوشی محسوس ہوتی۔ ایسا لگتا جیسے وہ عورت اپنی دعا کے ساتھ ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ کتاب کے کچھ نسخے میں نے جدید تحقیق کے ساتھ بھی ملا کر آزمائے اور بہت سے لوگوں کو ایسی بیماریوں میں آرام آ گیا جو ڈاکٹروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی تھیں۔ زیتون کے تیل کے فائدے، روحانی علاج، جڑی بوٹیوں کی تاثیر، یہ سب کچھ اب میرے شہر میں بھی زبان زدِ عام تھا۔ لوگ میری خدمت، سچائی اور عاجزی کی مثالیں دینے لگے تھے۔ ایک دن میرے پاس ایک انجان نوجوان آیا۔ اس کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسے کبھی میری اپنی تھی۔ آنکھوں میں مایوسی، چہرے پر بھوک اور کپڑوں میں غربت۔ وہ بولا، بھائی، مجھے کوئی کام نہیں ملتا، میں تھک چکا ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، آپ کے پاس آیا ہوں، شاید آپ ہی کوئی راستہ بتا دیں۔ اس کی حالت دیکھ مجھے اپنا وہ دن یاد آ گیا جب میں نہر کنارے خودکشی کا ارادہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے حالات سنے اور کہا، بیٹا، اصل دولت کبھی پیسہ یا نوکری نہیں ہوتی، اصل دولت خدمت، علم اور صبر ہے۔ اگر تم دل سے محنت کرو، اللہ سے امید نہ توڑو اور اپنی نیت صاف رکھو تو تقدیر تمہیں ضرور نوازے گی۔ میں نے اسے اپنے کلینک میں مددگار رکھ لیا، اسے سکھایا، پڑھایا اور پھر وقت کے ساتھ اس میں بھی وہی عزم اور ایمان پیدا ہو گیا۔ یوں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلنے لگا۔ اب میرا علم، میری خدمت اور وہ کتاب صرف میرے گھر تک محدود نہیں تھی۔ میرے شاگردوں نے اس علم کو اور آگے بڑھایا۔ بہت سے نوجوانوں نے اپنی زندگی کے راستے بدلے۔ میں نے اپنے کلینک میں ایک کمرہ اس عورت کی یاد میں وقف کر دیا۔ اس میں اس کی کتاب، اس کی تصویر اور اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا آخری خط رکھ دیا۔ اس کمرے میں روز ایک چراغ جلتا اور میں ہر شام اس کے لیے فاتحہ پڑھتا کہ اس نے میری زندگی بدل دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے مجھے عزت، دولت اور مقام سب کچھ عطا کیا، لیکن میری سب سے بڑی دولت وہ عاجزی تھی جو خدمت اور صبر سے ملی تھی۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر اپنی کہانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کسی محنت کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ مخلصی، دعا، خدمت اور علم، یہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی کسی بے بس کو کمزور نہ سمجھو، کبھی کسی خاموش انسان کو بیکار نہ جانو، کیونکہ کبھی کبھی وہی بے بس انسان تمہیں وہ روشنی دے جاتا ہے جس سے تمہارا مستقبل جگمگا اٹھتا ہے۔ اللہ اس عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے علم اور خدمت کو آگے بڑھائیں۔ آخر میں یہ میں کہوں گا، زندگی میں اگر خدمت، صبر اور علم کو اپنا لو تو اللہ خود تمہیں وہ مقام دے دیتا ہے جو تم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔